अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करूंगा आज साद रफ़ीक साहब भी मान गए, इकरार कर लिया, बिलाखिर वो सच बोल ही दिया जो सबको मालूम था। राना सनाउल्लाह साहब क्या फरमाते हैं उस पर बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ की बोंगियों पर बात करेंगे जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा एक ऐसे शख्स को लगा दिया गया है जो फक्कड़पन पे बिलीव करता है। साथ साथ नाजरीन, बिलावल भुट्टो साहब की नूरा कुश्ती आज की, उस पर भी बात करेंगे। वो कल से एक नूरा कुश्ती के मूड में आए हुए हैं, आजकल पॉपुलस होना चाहते हैं बिलावल भुट्टो साहब, उस पर बात करेंगे। उसाने डी चौक, कल DGISPR ने मजाक उड़ाया था डी चौक के शोहदा का, उन्होंने क़यादत का मजाक उड़ाया था। आज एक हौलनाक दास्तान सामने आई है डी चौक की, उस पर बात करेंगे। बल्कि सबसे पहले उसी पर बात करते हैं। आज हमाद अजहर साहब ने सबसे पहले ट्विटर पर शेयर किया। उन्होंने कहा जी, हमारे एक वर्कर को तकरीबन एक माह बाद उनकी फैमिली को कॉल आती है कि जनाब ये एक्सीडेंट में जो है ये डेथ हुई है, तो आप ये रिसीव कर लीजिए बॉडी आके। हॉस्पिटल से आती है, वो कहते हैं कि जनाब ये ऐसे तो नहीं है ना। फिर SHO साहब की कॉल आती है। जब वो हॉस्पिटल में गए तो 24 दिसंबर लिखी हुई है, रिसीव्ड डेड, एक साहब की। डी चौक के शहीद हैं वो, उनकी तस्वीर पहले भी इनको नज़र आ चुकी हैं। डी चौक पे टांग पर गोली का निशान नज़र आ रहा है, बड़ा क्लियर। उस शहीद की टांग पर गोली का निशान नज़र आ रहा है। कल DGISPR साहब कह रहे थे कोई आतिशी असले का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक और गलत बयानी उन्होंने की। लोगों ने कल से उधेड़ कर रख दी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनकी गलत बयानियों को। आज उमर अयूब साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका तस्करा भी बाद में करता हूँ। क्या उसका नाम है अपना, लेकिन ना बड़ी हैरत की बात थी और बड़ा आज दुख भरी बात थी वो डेड बॉडी इस तरह सामने आना। ये तहरीक इंसाफ की उस बात को तकवीत पहुंचाता है कि हमारे सैकड़ों के करीब जो कारकुन मिसिंग है, हमारे 200 से ज़ायद वो कहते हैं हमारे कारकुनान मिसिंग, उनको प्रिज्यूम्ड डेड किया जाए। जो रिसीव करने के लिए लवाहिकीन हॉस्पिटल में गए, जिन्होंने शनाख्त की लाश की, वो कहते हैं जी मज़ीद लाशें भी वहाँ पर मौजूद थीं। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट अपना बयानिया पेश करती है कि जी गोली नहीं चली, वो पहले ही बहुत वीक है। क्योंकि बहुत सारे रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के। रिजवान गिलजई साहब ने कल एक ट्वीट किया, वसीम मलिक साहब हैं, इस तरह के बहुत सारे और रिपोर्टर हैं जो फील्ड में मौजूद थे। अताउर रहमान हैं एक ABN डिजिटल के रिपोर्टर, इसके अलावा तबस्सुम रियाज रांझा है ABN डिजिटल के, जिन्होंने ये होते हुए देखा, अपनी आंखों से गोली लगते हुए लोगों को देखा। सैकड़ों गवाहान हैं। तो ऐसे में ये बात कब तक छुपाई जा सकती है, कब तक झूठ बोला जाएगा, और इस झूठ से क्या कोई बयानिया बन पाएगा? क्योंकि कुछ यूँ महसूस होता है कुछ अरसे से कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी हुकूमत है, इनको बस एक ही चीज़ समझ आ रही है, हम बयानिया बना ले, बयानिया बना ले। मेरा नहीं ख्याल ये बयानिया की बात रह गई है, ये बात बयानिया से आगे निकल चुकी है। अवाम अपना हक मांगते हैं, अवाम जो है वो अपने राइट्स की बात कर रहे हैं। ये लोग बयानिए पे ही अड़े हुए हैं। तो वो कहानी इमरान खान से भी आगे निकल चुकी है और बयानियों से भी, ये फुद्दू किस्म के बयानियों से आगे निकल चुकी है। अभी इसी बयानिया की बात करते हैं। तो आज साद रफ़ीक साहब ने सच बोल ही दिया। नून लीग के पहले जरूरतमंद शख्स साबित हुए। उन्होंने आकर कहा जी मैं इमरान खान से मेरा कोई शिकवा नहीं है, मुझे इमरान खान ने बंद नहीं किया था जेल में, मुझे जनरल बाजवा ने और जनरल फैज़ ने, जनरल बाजवा और जस्टिस साकिब निसार ने बंद किया था, मुझे इमरान खान ने बंद नहीं किया था। यही बातें हम जो है वो बारहा करते हैं, कहते रहे हैं। ख्वाजा आसिफ के हवाले से क्या उसका नाम है आपका, शाहिद खान अब्बासी साहब के हवाले से, राना सनाउल्लाह के हवाले से कि केसेस इमरान खान ने नहीं बनाए। शहजाद अकबर साहब ने भी इस चीज़ की गवाही दी। वो उन्होंने बताया भी कि कैसे मेरे केसेस जो बनाए गए थे वो तो केसेस दूसरे थे, वो तो एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की चाहती नहीं थी, फौज चाहती नहीं थी कि केसेस बनाए जाएं, मेरी वजह से तो नाराज़ होते थे, मैं तो सिर्फ इमरान खान की बात सुनता था। और ये मैं बात कतई तौर पर जानता हूँ। जब ख्वाजा आसिफ साहब गिरफ़्तार हुए तो उस वक्त की हुकूमत को मालूम नहीं था कि ख्वाजा साहब गिरफ़्तार हो गए। मैंने 3 अदद वज़रा को फ़ोन किया, तीनों को कुछ मालूम नहीं था। बिलाखिर एक वज़ीर को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी मैं चेक करके बताता हूँ। फिर उन्होंने थोड़ी देर बाद नैब से कन्फर्म किया तो उन्होंने कहा जी नैब ने गिरफ़्तार कर लिया है। इसी तरह एहसन इकबाल साहब भी बड़े दुख भरे ट्वीट्स करते रहते हैं आजकल बैठ कर। उनको भी जिसने गिरफ़्तार किया था, अल्लाह उनको तौफीक दे, हिम्मत दे कि वो नाम ले सकें। बाजवे का नाम नहीं, रिटायर होने के बावजूद बाजवे का नाम नहीं ले सकते। इतने फारिग किस्म के लोग हैं, इतने ज़्यादा डरपोक हैं
کہ ریٹائرڈ ایک یزید کا نام بھی نہیں لے سکتے، ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ عوام کے لیے کھڑے ہوں گے، یہ اسی طرح عوام کا مذاق ہی اڑا سکتے ہیں۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے مذاکرات کی ایک دفعہ پھر انہوں نے جو بات کی ہے، بات سمجھ بھی آتی ہے۔ انہوں نے کہا جی پاکستان کو مشکلات سے نکالنا ہے تو 3 افراد کا مل کے بیٹھنا ضروری ہے، نواز شریف، آصف علی زرداری اور عمران خان، جو بات سمجھ بھی آتی ہے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی جو بہت انٹرسٹنگ ہے کہ 70 سال سے جن طاقتوں نے پاکستان کو جکڑا ہوا ہے، جو عذاب نازل ہوا ہے پاکستان پر، اس سے جان چھڑانی ہے تو ان تینوں کا مل کر بیٹھنا ضروری ہے، ایک پیج پر بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ آئی ایگری، موسٹ آف دا پیپل ول ایگری، دس از دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو، دس از دا اسمارٹ تھنگ ٹو ڈو، بٹ دے ول ہیو ٹو گو ٹو عمران خان، کیونکہ جیل سے تو وہ آ نہیں سکتا، ظاہری بات ہے۔ ساتھ ساتھ چند دن پہلے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور درخواست کی تھی عمران خان سے کہ بھائی جان آپ نے گھر شفٹ ہونا تو ہو جائے، ہمیں 5 سال آرام سے حکومت کرنے دیں۔ تو وہ اب تو خیر کافی گواہیاں بھی آ رہی ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، عمران خان کو آفروں پہ آفریں کرائی جا رہی ہیں، وہ نہیں مان رہے۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کا کوئی موڈ نہیں ہے، کوئی ان کا پلان نہیں ہے اس طریقے سے ڈیل کر کے باہر آنے کا۔ نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب تاریخ کو دیکھ رہے ہیں، ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ میں مجھے کیسے یاد رکھا جائے گا۔ وہ چند سال کے اقتدار کو نواز شریف کی طرح بوٹ پالش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسی سب میں آ کے بونگا پن کیا، پھکڑ پن کیا۔ خواجہ آصف صاحب نے اپنی ایک تقریر کرتے ہوئے آج انہوں نے کہا جی دیکھ لیں، ہمیں تو اعتبار نہیں ہے، استعمال کرتا ہے۔ بالکل جی استعمال کرتا ہے، خواجہ آصف کی طرح ہر کوئی تو ہو نہیں سکتا نا۔ یہ بندہ 2013 سے آج تک کوئی الیکشن نہیں جیتا، صرف بوٹ پالش کے نتیجے میں ان کو سیٹ ملتی رہی ہے، اور بوٹ پالش جب زیادہ چاٹ لیتے ہیں تو پھر ان کو وزارت بھی مل جاتی ہے۔ انہوں نے، یہ اتنے گھٹیا شخص ہیں، عثمان ڈار فیملی کا انہوں نے کیا حشر کروایا آپ کے سامنے ہے۔ مریم نواز جس کو شاباش دیے کرتی تھی، وہ ڈی پی او شاباش حسن والا جو ہے اس کو بھیجا، عثمان ڈار کی والدہ کے کپڑے پھڑوائے، پھر عثمان ڈار کی والدہ کی ریحانہ ڈار صاحبہ کی سیٹ چھین کر چوری کر کے یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے الیکشن اسمبلی میں، اور نہ صرف اسمبلی میں بلکہ وزیر دفاع بھی بنا ہوا، اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی اہم بن کے پھر رہا ہے اپنی طرف سے۔ عجیب صورتحال ہے، عجیب قسم کے فاتر العقل قسم کے لوگ اس وقت پاکستان پر مسلط کیے گئے ہیں، اس ٹائم بیٹھے ہوئے ہیں طاقت کے ایوانوں میں، جن کو اپنی 4 دن کی حکمرانی سے آگے دیکھ نہیں پا رہے۔ میرا خیال ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو شاید یہ کچھ ہنٹ ہو گیا ہے، جو بلاول صاحب آج کل چیخیں مار رہے ہیں انٹرنیٹ کی، ان کو بھی سمجھ آئی ہے کہ بھائی جان نوجوان نسل آگے نکل چکی ہے، آپ کدھر بونگیاں مار رہے ہیں بلاول صاحب، آپ جو میاں صاحب کے ساتھ جفیاں ڈالتے پھر رہے پاور پولیٹکس کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ زیادہ عرصہ چل نہیں سکے گا آپ کا۔ تو اسی لیے وہ ایک نورا کشتی دوبارہ شروع ہو گئی ہے کہ انٹرنیٹ بند کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ آدھے گھنٹے کی بات ہے یار، آدھے گھنٹے کی بات ہے۔ بلاول صاحب اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو ایک پرچے پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈرافٹ کریں اور حکومت کو وہ دکھائیں، بلکہ ٹویٹر پہ پوسٹ کریں کہ اگر کل تک انٹرنیٹ کی سپیڈ حکومت نہیں ٹھیک کرتی، فائر وال وڈرا نہیں کرتی، تو وی آر سبمٹنگ اٹ ان دا پارلیمنٹ، ٹھیک ہو جائے گا انٹرنیٹ۔ کیوں نہیں کرتے آپ یہ بیٹھ کے باتیں کرنا، نورا کشتیاں، یہ نورا کشتیاں ہیں، یہ بددیانتی ہے۔ ڈونٹ ڈو دس، آپ اتنا بیوقوف مت سمجھیے لوگوں کو۔ میرا خیال ہے ابھی پاکستانی عوام جو ہے اتنا شعور گاؤں میں بیٹھے لوگوں کو بھی سمجھ آ چکی ہے بھائی جان کہ کون نورا کشتی کر رہا ہے، کون 2 نمبری کر رہا ہے، اور کون سچ بول رہا ہے عوام کے ساتھ۔ یہ بالکل سچ نہیں بول رہے عوام کے ساتھ، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ جیسے کل پریس کانفرنس میں جھوٹ بولے کہ ویسے ہی جھوٹ یہ بولتے جا رہے ہیں، تواتر سے بول رہے ہیں، رک نہیں رہے جھوٹ بولنے سے۔ آج دیکھیں جس طرح کل اب ڈی جی ایس پی آر صاحب بول تو گئے، پریس کانفرنس تو کر گئے، ابھی شیخ وقاص اکرم کا میرے پاس بیان ہے، ٹھیک ہے، یہ ذرا آپ دیکھیے ایک سیکنڈ، ہمیں لبنا بھی پڑے گا۔ ہاں جی، شیخ وقاص صاحب کہہ رہے ہیں جی کل پریس کانفرنس میں جو باتیں ڈی جی ایس پی آر نے کی ہے، کوئی سیاسی جماعت کرتی ہے تو سمجھ آتی ہے، میں بالکل ٹھیک ہے، میں نے بھی یہی کہا، لیکن ڈی جی ایس پی آر صاحب ایسی باتیں کسی صورت مناسب نہیں لگ رہا۔ ایسا لگ رہا تھا پوری پریس کانفرنس طریقے انصاف کے خلاف، انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے کوئی نئی بات نہیں کی، بالکل جی پرانے ریکارڈ کی طرح بج رہے تھے۔ خان صاحب نے پہلے دن کا سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آئے، وہ آپ لے کے نہیں آ سکتے، آپ کو بھی پتہ کیوں نہیں لے کے آ سکتے، عوام کو بھی میرا خیال ہے پتہ ہے نہیں لے کے آ سکتے۔ شیر افضل مروت صاحب نے بھی، انہوں نے کہا یہ کون سے متصب ہیں جی، ان کی باتوں کی ویلیو کیا ہے؟ ایک سرکاری ملازم ہیں آپ اپنی ڈیوٹی کے حوالے سے بات کریں، آپ کا کیا کام ہے سیاست میں آنے کا؟ جب جواب ملتا ہے پھر دکھی ہوتے ہیں بہت زیادہ۔ دوسری جانب یہ نون لیگ سے کروا لیں، وہ بھی تو آپ لوگوں کی باتیں کریں گے، عطا تارڑ سے کروا لیں، وہ بھی اس کو رگروٹ سمجھے، کوئی لفتان سمجھ کے لیفٹیننٹ عطا تارڑ سے کروا لیجیے ساری باتیں، وہ ساری باتیں وہی کر دیتا، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہ کرتا۔ تو اس وقت کی صورتحال اب یہ ہے کہ اب ان کو سمجھ آ رہی ہے، بلاول صاحب کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہ عوامی سپورٹ حاصل ہے، نہ عوامی تائید حاصل ہے، نہ ہمارا کوئی بیانیہ ہے، نہ ہمیں کوئی مانتا ہے۔
اس لیے آج نورا کشتی وہ کھیل رہے تھے. سعد رفیق صاحب نے کوئی تھوڑی ہمت کر کے کچھ سچی باتیں آج کرنے کی کوشش کی ہے, کوئی اپنی قیادت کے لیے باتیں کرنے کی کوشش کی ہیں, لیکن اگر اس پہ عمل کرے گی قیادت تو اڑ جائے گی ان کی حکومت. پھر کیا کریں گے یہ بیچارے, ان کو کوئی ووٹ بھی نہیں دے گا. ابھی آپ الیکشن کروا کر دیکھ لیجئے, عمران خان کے جو سخت ترین ناقد ہیں سوائے چند بیوقوف صحافیوں کے, وہ سب یہ مانیں گے کہ عمران خان صاحب 2/3 اکثریت لے جائیں گے. میرا خیال ہے اس بار نون لیگ کو 10 سیٹیں بھی نہیں ملیں گی. یہ مریم نواز کو اپنی سیٹ گارنٹیڈ نہیں ملے گی. مہر شرافت ہی ان کو ہرا دے گا مریم نواز کو. کوئی اس میں آپ کے لیے حیرانی کی بات نہیں ہونی چاہیے اگر یہ برے طریقے سے ذلیل ہو کر ہار جائیں الیکشن. جس وقت فری اینڈ فیئر الیکشن کروایا جائے یہ ہاریں گے اور برے طریقے سے ہاریں گے. آپ دیکھتے جائیے, آپ نوٹ کرتے جائیے, جتنی فستائیت کی گئی ہے, جتنی فستائیت کی جا رہی ہے, عوام کے پاس ٹھپا لگانے کا موقع ہوتا ہی حکومت زیادہ چل بھی نہیں سکے گی, اور اس بار ٹھپے لگیں گے تو آواز کمرے سے باہر تک آئے گی, اتنے زور سے لگے گا. پچھلی بار بھی ہم نے ٹھپے لگتے ہوئے دیکھے اور اس بار ہم مزید ٹھپے لگتے ہوئے دیکھیں گے. باقی انشاءاللہ مزید دیکھتے ہیں. ویسے وہ ایک بہت انٹرسٹنگ میں آپ کو سنا دوں کہ اے آر وائی کی ایک ٹرانسمیشن میں, ایک پروگرام میں اے آر وائی کے جہانزیب علی صاحب جو ہیں نمائندے, انہوں نے امریکہ واشنگٹن میں ہوتے ہیں, وہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی رچرڈ گرینل کو پیسے ملتے ہیں تحریک انصاف سے بڑے, تو وہ پیسے لگا رہے ہیں, اس وجہ سے ایسے بیانات دے رہے ہیں. وہ سوری پی ٹی آئی اوورسیز پیسے لگا رہی ہے, جس پر سجاد برقی صاحب نے ان کو چیلنج کیا تھا کہ بھائی جان اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن ہے تو بتائیں, ورنہ میں کیس کروں گا آپ کے اوپر, آپ کے لیے ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا. چیلنج ہی کیا تھا تو یار بھائی وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر کے غائب ہو چکا ہے. یہ حالات ہوئے ہمارے میڈیا ہاؤسز کے, آرڈرز پہ ہی کر دیتے ہیں, اس کے بعد مسئلے بن جاتے ہیں. دوسری جانب آج فرحان ملک سینئر صحافی رفتار.com چلاتے ہیں, انہوں نے اپنی آرڈیل شیئر کی ہے کہ 2 میں ایف آئی اے کی انکوائریاں بھگت چکا ہوں. آج میں باہر جا رہا تھا کسی کام سے تو مجھے اتار لیا گیا جہاز سے, مجھے بٹھا لیا گیا, ڈیٹین کر لیا گیا, میرا موبائل مجھ سے لے لیا گیا اور زبردستی مجھے کہا گیا پی این آئی ایل کی اپنی اپلیکیشن لکھ کے دو, تمہارا نام پی این آئی ایل میں. اسی طریقے سے سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ ہو چکا ہے. عماد یوسف جو کہ پریزیڈنٹ ہے اے آر وائی نیوز کے, میرے اچھے دوست ہیں, ان کے ساتھ یہ 3 دفعہ ہو چکا ہے. تنگ کیا جاتا ہے, جان بوجھ کر تنگ کیا جاتا ہے ان کو. ایک دفعہ مجھے یاد ہے رات کے 4 بجے ان کی فلائٹ تھی, ان کو اتار کے بٹھا لیا گیا کہ ہم تمہیں اریسٹ کرنے لگے ہیں, منہ پہ کالا کپڑا ڈال دیا گیا. اس قسم کی گھٹیا حرکات ابھی تک جاری ہیں. اس سے آپ جو بھی لوگ یہ کر رہے ہیں بالکل دماغی طور پر خالی ہیں. اس سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ آپ اس طرح کے کام کریں گے تو نفرت پھیلے گی, لوگ ڈریں گے, کچھ عرصہ ڈرنا چھوڑ دیں گے, پھر آپ سے نفرت کریں گے. ابھی آپ کو جو رپورٹیں ملتی ہیں کہ جی ہم لوگ ڈر رہے ہیں, بول نہیں رہے, جلد یہ لاوا پھٹے گا. ایک دفعہ پہلے پھٹ چکا ہے, دوبارہ پھٹے گا, آپ کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. تو بہتر نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کی جائیں. فی الحال کے لیے ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.